वालेकुम। आफाक फ़ारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत अरसे से नहीं कहा है कि सब्सक्रिप्शन जो है इट्स वेरी इजी टू गेट इट, कि सिर्फ एक बटन पुश करना होता। तो जो लोग करना चाहें, जो नए लोग देखते हैं, बहरहाल सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं, याद होगा क्योंकि दोहराना पड़ता है। दोहराया ना जाए तो भूल जाते हैं, और ये जो आपके मुल्क में हो रहा है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, इंसानी फितरत है। वो अल्लाह जो कहता है मैं तुम्हारी शहरक के करीब हूँ और तुम सोच भी नहीं पाते हो और मुझे पता होता है और मैं तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन में दौड़ता हूँ। वो भी कहता है चिल्ला कर आज़ान दो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और दिन में 5 बार दो। फिर उस पर भी आपको आपकी मोहब्बतों को तस्लीम नहीं करता, कहता है नियत बांधो, फिर तकबीर पढ़ो अल्लाह अकबर, फिर रुकू में जाओ, फिर सजदे में जाओ और वहाँ पुकारो सुबहान रब्बी अलाला सुबहान रब्बी अलाला। तो मैं तो फिर उसका एक छोटा सा बंदा हूँ, नाचीज़। तो याद कराना ये था कि कितने अरसे से कह रहा था कि ये शरीकों की लड़ाई है, और शरीकों की लड़ाई में फिर सब ख़त्म हो जाता है, फिर गुस्सा रह जाता है, इश्ताल रह जाता है, इंतकाम रह जाता है, बालादस्ती की ख्वाहिश रह जाती है। तो राना सनाउल्लाह कहता है कि अब वो रहेंगे या हम, और अब कोई जमहूरियत, कोई उसूल, कोई अखलाकियात, कुछ नहीं, कि जैसे को तैसा, एक बचेगा कोई। गो के कहीं और भी मेरे पास 2 बड़ी खबरें हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ज़ियाउल हक वाले दौर वाला मसला आ गया है कि कब्र एक है, लाशें 2 हैं। तो बहुत संगीन सूरत हाल है, और लड़ाई को ऐसे समझें कि हम किस खित्ते के लोग हैं। पूरी दुनिया में वाक़यात होते हैं, मगर जिस तवातुर से, तसलसल से और एक नॉर्मल बिहेवियर के साथ लोग देखते हैं कि पाक पतन में एक बेटे ने अपनी बहनों को, अपने छोटे बहन भाइयों को, अपनी माँ को, 7 अफराद को कत्ल कर दिया। ये अक्सर सुनते हैं ना, बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया। किसी जानवर, इंसानी जानवर बस्ती में ही मुमकिन है कि जानवर एक दूसरे को फाड़ खाते हैं, वहाँ पर भी शायद कुछ ख्याल होगा। यहाँ तो इतने तवातुर से होता है कि यकीन ही नहीं आता। एक किस जंगली माशरे में रहते हैं हम। 75 साल हो गए कि रियासत ने कुछ सीखने ही नहीं दिया, कुछ सिखाना तो दूर की बात है, लोगों को खुद भी नहीं सीखने दिया। अब इस रोशनी में अंजाम क्या निकलने वाला है, इसको आइए एक और नज़र से भी देखते हैं कि खान साहब का जलसा। सबसे पहले मैं मजम्मत करता हूँ हुकूमत की। क्या ज़रूरत थी रुकावटें खड़ी करने की, तमाशा लगाने की, लाखों करोड़ों रुपया जलसा करवाने पे खर्च हो, लाखों करोड़ों रुपया जलसा रुकवाने पे खर्च हो। वही शरीकों की लड़ाई, बालादस्ती की जंग के साड़ा बाबा उठते रहेगा। बहरहाल खान साहब एक कंटेनर से निकल के दूसरे कंटेनर में ब्लड प्रूफ से ब्लड प्रूफ में पहुंच गए, और फिर वही रोला फला की बातें और वही इक़्तिसादियात के रोने, वही रियासत मदीना। कहते हैं कि जिस मुल्क में कमज़ोर पर ताकतवर का बस चलता हो, वो रियासत रिपब्लिक बनाना है, और बराबर का इंसाफ जहाँ हो वो रियासत मदीना है। हमने देखी थी खान साहब 4.5 साल के चर्च रख कर 20 किलो हीरोइन या चर्च रख कर कुरान उठाकर बताया गया कि ये सच है। ये था इंसाफ, ये थी रियासत मदीना। कि 6-6 महीने लोगों की ज़मानतें नहीं होती थी। जो भी कर रहे हैं आज गलत कर रहे हैं, रिपीटेडली कहता हूँ, गलत कर रहे हैं, घटियापन कर रहे हैं, इंतहाई थकापन, अपने थकी जहनीत का इजहार कर रहे हैं। मगर खान साहब आपने टॉलरेंस दिखाई थी, या आप मानने को तैयार हैं? आपने कोई गलती तस्लीम की अभी तक? आप मानते भी हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था, और वो बताते हैं कि नहीं, ये सब कुछ ये खुद ही करता था। और उस पर भी यह है कि कोई एजेंडा नहीं है आपके पास इकॉनमी का। वो भी ये बता दिया गया था यहाँ चंद दिन पहले कि वो जो ख्वाब देखता है कि 20 बिलियन अमेरिकन पाकिस्तानी लेकर बैठे हुए तैयार, वो खान के लिए तो आए थे मेहनत करने के लिए कि तू चीनी स्कैम में, आटा स्कैम में और पेट्रोल स्कैम में तेरे लोग लूट कर चले जाएं। जो लूट कर वहाँ से आए हैं, जिन्हें तू बाहर से लेकर गया था, वो यहीं रहते हैं, उन्हें हम जानते हैं।
اور دور سے ہم دیکھتے بھی ہیں وہ چھپے چھپے ویسے کمیونٹی سب پھرتے ہیں. اور یہاں پر بھی اب جو لوگ لگے ہوئے ہیں جو تیرے نعرے لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تجھے $20 بلین دیں گے اور لا کر دیں گے، پہلے ان کا بیک گراؤنڈ چیک کروا لیں معلومات کے لے کہ وہ خود کتنی دولت رکھتے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گا. اس ماحول میں جو خاص صاحب کہتے ہیں کہ ٹورزم ہوگی اور ٹورزم پیسے کمائیں گے، جہاں بریگیڈیئر روز مارے جاتے ہوں، جہاں پر سپاہی تو ایک عام بات ہے، جہاں ہر طرف گولی چل رہی ہو، جہاں اس کی اپنی حکومت کے لوگ بھتہ دیتے ہوں، وہاں ٹورزم کے لیے لوگ جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جہاں ٹارگیٹ کلین کراچی میں اب بھی ہوتی ہے کو مولوی کو مار دیا پیسے دے کے پلاٹ کے جھگڑے پر، وہاں لوگ ٹورزم کرنے جائیں گے. اور جہاں اتنی خوفناک سیاسی کشیدگی ہو، جہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت حکومت کس سے کیا چھین لے گی اور ڈرا چلتا ڈاکو کیا چھین لے گا، وہاں ٹورزم ہوگی. یا خان صاحب آئیں گے تو یہ جو اپوزیشن جو آج یہ حکومت میں ہیں اور جن کے خلاف خان بول رہا ہے اور جن کے مطلب کسی سماج میں آج تک سنا کہ ایک سیاسی پارٹی پولیس افسران کی تصویریں لگا کر ٹویٹر پہ کہ انہیں پہچان لو جاری کرتی ہو، جو حماد اظہر نے کیا ہے، وہاں سکون آئے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کوئی سیاسی پارٹی اپنے ریاست کے ذمہ داروں کے لیے غلط صحیح کی بحث ایک الگ ہے کہ آپ کا ایک اپنا ورژن ہے ان کا ایک اپنا ورژن ہے، وہاں یہ اس طرح کی حرکتیں ممکن ہیں؟ کوئی تصور میں لا سکتا ہے کہ بڑے بڑے پولیس افسران کی تصویریں لگا کر آپ ٹویٹر پہ لوگوں کو اکسا رہے ہوں، بتا رہے ہوں کہ پہچان لو انہیں؟ مطلب ان میں سے کوئی مارا جائے، خان کی تو جان بہت عزیز ہے. اچھا ایک چیز اور، آپ کو خبر دی تھی نا کہ خان کو ڈیل دی ہے کہ تم چلے جاؤ تو 2-3 سال کے لیے، تو خان صاحب نے خود کنفرم کر دیا کہ میں زمان پارک میں بیٹھا ہوں، میں زمان پارک سے کہیں نہیں جاؤں گا، جسے آنا یہیں آ جائے، میں نے کہیں نہیں جانا، میں باہر کہیں نہیں جاؤں گا. تو صداقت آ گئی نا سامنے. ریاست سب کے ساتھ یہی کرتی رہی ہے، لاتی ہے، بناتی ہے، دوسروں کو پٹواتی ہے، معیشت گراتی ہے، قانون کا انصاف کا مذاق اڑاتی ہے اور پھر کھڑی ہو جاتی ہے اسی کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے دوسری پارٹی کے ساتھ. اور یہ بے وقوف احمق کبھی سمجھ کے نہیں دیے، کبھی سمجھ کے ہی نہیں دیے. آپ یقین کریں، مجھے ڈیٹ تو یاد نہیں کہ خان صاحب نے کس دن پہلی بار اوتھ لیا پرائم منسٹری کا، تو اس وقت میرا اخبار جو تھا وہ پاکستان پوسٹ نکل رہا تھا، شائع ہو رہا تھا. تو میں نے اس کی لیڈ لگائی تھی کہ عمران خان بالآخر وزیر اعظم بن ہی گئے، عمران خان بالآخر وزیر اعظم بن ہی گئے. پھر میں نے اس کی کیچ لائنیں جو نیچے لائن ہوتی ہیں مین ہیڈ لائن کے کہ خان صاحب آپ وزیر اعظم تو بن گئے ہیں، مگر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اپوزیشن ہے نا، یہ چالاک عیار مکار ہی نہیں ہے، انتہائی تجربے کار بھی ہے. اگر آپ نے ان کے مزاج کو، ان کے معاملات کو، ان کے تجربے کی روشنی میں ان کے ساتھ ڈیل نہیں کیا ڈیموکریٹک وے میں، تو آپ ہار جائیں گے. آپ دیکھیں خان صاحب نعرے مارتے رہے کہ فوج ہم ایک صفحے پر ہیں، ریکارڈنگ بھی اگر فوج کر رہی ہے تو میری بھلائی کے لیے کر رہی ہے اور قوم کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے، اور ہر جگہ پر کہ اتنی جمہوری فوج ہم نے آج تک دیکھی نہیں. اور انہوں نے کام شروع کر دیا پہلے تو کہ گجرانوالے کے جلسے سے دیکھیں میاں نواز شریف کو کہ فوج کے خلاف پہلے ہنگامہ شروع کیا، نام لے کے گندہ کرنا شروع کیا. پھر اندر سے جس صفحے کو خان صاحب کہتے تھے کہ ہم ایک صفحے پہ ہیں، اس صفحے پر اپوزیشن دیمک لگانے کے لیے جا چکی تھی، زرداری صاحب بھی اور یہ شہباز شریف بھی. پھر جو ہوا کہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا. خان صاحب جو کہتے ہیں وہ افغان ایشو کے بھی ایکسپرٹ ہیں اور ڈیموکریٹک سسٹم کو بھی ویسٹ کی سمجھتے ہیں، اگر سمجھدار ہوتے تو صرف اتنا کرنا تھا کہ اپوزیشن سے کہنا تھا کہ دیکھیں آپ ووٹ لے کر آئے ہیں میری طرح، اور جس کے جتنے ووٹ ہیں اس کے حساب سے یہ ڈیموکریسی میں اس کو صلہ ملا ہے اور اسے اختیار ملا ہے. آپ سینئر ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، میں آپ کو بہت احترام کرتا ہوں، ہم مل کر قانون سازی کریں گے، اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. مگر جو مقدمات آپ پر قائم ہیں وہ عدالتوں کا اور آپ کا معاملہ ہے، میں اس میں کہیں نہ انٹرپٹ کروں گا، نہ کہیں فیور کروں گا، نہ آپ کے اگینسٹ کوئی کام کروں گا.
یہ آپ کا اور عدالتوں کا معاملہ ہے، اور یہ آپ ہی کے دور میں بنے. میں نے کوئی مقدمہ آپ پر نہیں بنانا، نہ میں نے بنایا ہے ابھی تک. آئیے مل کر کام کرتے ہیں. آپ یقین کریں، جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ لوگ نفرت کرتے ہیں اس ڈائنیسٹی سے، یہ بہت طریقے سے سافٹ ریولیوشن آ سکتا تھا اور معاملات آگے چل سکتے تھے، مگر خان صاحب تو انہی کے اشارے پر آئے تھے، انہی کے اشارے پہ ناچ رہے تھے. صرف پرائم منسٹر بننا تھا. جتنا ان کا دماغ ہے، جو ہر دور میں ہوا ہے، اٹھا کے دیکھ لیں بے نظیر کی تقریریں نواز شریف کی 90s کی، کہ بے نظیر کہا کرتی تھی کہ یہ سلامتی کے لیے خطرہ ہے نواز شریف، یہ ملک کو توڑ دے گا، اور یہ چوریاں کرتا ہے، یہ ڈکیتیاں مارتا ہے. جو مجھ سے گفتگو ہے بے نظیر کی، اگر میں اس پہ ہی گفتگو کروں تو 10 پروگرام تو یہ آف دا ریکارڈ جو ان سے باتیں ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کہتی تھیں کہ اگر ہم کارکنوں کو اجازت نہ دیتے آصف زرداری کے کہنے پہ کہ یہ بھوک سے مر رہے ہیں اور دولت کا مقابلہ دولت سے ہوتا ہے، تو ہم اتنی دولت کہاں سے لاتے. مطلب رشوت کو کتنا انہوں نے سپورٹ کیا. آپ کو اندازہ لگائیے کہ جی نواز شریف کا مقابلہ، نواز شریف تو دولت سے کھیلتا تھا نا، یہ بات تو درست ہے. تو سسٹم کو کرپٹ نواز شریف نے کیا نا، اور آصف زرداری نے قائل کر لیا بے نظیر کو کہ ہمارے کارکنوں کو بھی جمع کرنے دیں، ہمیں بھی جمع کرنے دیں، ورنہ دولت کے بغیر اس آدمی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ آج آپ نے کسی نے اکثر ہو سکتا ہے کتنوں نے سنا ہو کہ کسی سرکاری ملازم کلرک نے پرائم منسٹر کے پاس ایک لیٹر بھیجا ہے کہ تنخواہ بڑھائیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہم اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، یا کرپشن کو لیگل کریں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم کرپشن کر سکیں، کہ ہمارے گھر میں بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا پیٹ بھرنا ہے، دوا تو بہت دور کی بات ہے بوڑھے ماں باپ کی، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے. اور پھر شہباز شریف، تیری سیاست کو سلام ہے، تیری شو بازی کو کہ 6 لوگ پھر مر گئے. زمانہ کہہ کہ تھک گیا، ہم جیسے بے وقوف، کہ یہ سستے بازار لگا دیتا. انہی دکانوں کو جہاں 610 روپے کا آٹا بک رہا تھا 400 روپے کا کر دیا جاتا. تو ہر شریف باعزت اور نفرت، وہ جو کہتے ہیں کہ عزت نفس کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی آ کے خوشی سے خرید لیتے. مگر اسے تو نمود و نمائش چاہیے نا. آپ نے دیکھیں وہ ویڈیوز کہ پشاور میں شٹل کاک میں خواتین میلوں کی لائنیں دکھائی ہیں، اور کس طرح دھاڑے مار مار. میرے پاس درجنوں ویڈیو ہیں، آپ یقین کریں، مگر بات بھی پوری کہنی ہوتی ہے. وہ ویڈیو تو سبھی دیکھ لیتے ہیں میرے خیال میں. اتنی روح لڑ جائے. تو ایک مسلم لیگی نے ایک ویڈیو کیا ہے امریکہ سے، جو میں تو وہ زبان اور وہ آہیں میں تو یہاں نہیں دہرا سکتا، مگر سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ آدمی باز نہیں آئے گا. اور آج عمران خان کی جو پاپولیٹی بڑھ رہی ہے، اس میں اس کی حماقتوں کا روز یہ اپنی حماقتوں کا حصہ ڈالتا ہے، اور بڑے پیمانے پہ ڈالتا ہے. اب ذرا تصور میں لائیے نا کہ لوگ $410 400 روپے کا آٹا کر دیتے، جو 610 کا تھا. جو باعزت آدمی اور جو عزت نفس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ آٹا 610 سے 1150 روپے کا کر دیا، اور ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے. اور دورے کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، کیمرہ ٹیمیں لے کر جاتا ہے کہ اب میں آٹا مراکز کا سینٹرز کا جا کے خود معائنہ کروں گا، تاکہ ہر وقت ٹی وی پہ نظر آئے، عمران خان کا مقابلہ کر سکے. آپ اندازہ لگائیے اس آدمی کی بے شرمی کا. تو کیاس تو بڑھنا ہی ہے نا. اگر یہ سمجھدار ہوتے تو حکومت تو پہلے توڑ دیتے. خان تو وہ فارغ ہو گیا تھا. لاکھ سنا ہے کہ اکانومی خان نے تباہ کی، خان نہیں تباہ کی. اس کی ضدیں، اس کی جہالت، حماقت، اور اس کے آس پاس جتنے لٹیرے جمع ہیں، جو آج ریاست مدینہ کے صوبے دار ہیں کہ کل ریاست ملی کون کون سا صوبہ کیسے چلے گا اور کون سے شہر میں کیسے لوٹ مار کرنی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جس ریاست میں چرس ڈال کر انصاف قائم کیا جاتا ہو اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں. وہ ایک صاحب نے ایک اور بھی مجھے بات کہی کہ یار یہ ریاست مدینہ پہ بھی معاملہ کھولی دو کسی دن. تو میں نے کہا جی ہمیں کیا ضرورت پڑی جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے انہیں بے شعور موت سے ہی ہمکنار کرنا ہے، انہیں سچائی جاننے ہی نہیں دینی ہے. اور جنہیں وہ چاہے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جس کے دلوں پہ چاہے مہر لگا دے. تو
معاملات تو آپ کے کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور یہ کشیدگی بڑھاتے ہیں خود، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ تو کل مجھے کسی نے بتایا کہ انتہائی باخبر ترین جو کوریڈور میں گھومتے ہیں، پاور کوریڈور جنہیں کہا جاتا ہے، راہداریوں میں، کہ وہاں اب گفتگو ہو رہی ہے کہ جی معاملات جہاں تک چلے گئے ہیں، یہ جو عدالت جوڈیشل ایکٹیزم کر رہی ہے اور جوڈیشل کو ہو چکا ہے، جو مریم نواز بھی کہہ رہی ہے کہ کل سے ہیئرنگ ہوگی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر، اور یہ عدالتیں ہیں عمران خان کے۔ اچھا یہ تو مجھے بہت عرصے سے پتا ہے کہ ان کے گھروں کی خواتین، یہ تو مجھے بہت سی خواتین بتا چکی ہیں کہ فاروق بندیال سے لے کر 4 ججوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے گھر کی خواتین کھلے عام کہتی ہیں جان دے دیں گے، عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہاں کیا حالات ہوں گے، کیا فیصلے ہوں گے؟ اور پھر قوم کو، پنجاب کو تو کم از کم انتخابات چاہیے۔ جس طرح لوگ ہیں گفتگو کر رہے ہیں، جو ٹویٹر پہ ہو رہا ہے، اگر یہی پرسپشن ہے، میں تو یہاں دور رہتا ہوں اور میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی اس کی پاپولیرٹی ہے، تو دے دیں انتخابات۔ میں تو کہتا ہوں دے دیں بھئی، اگر ایک قوم نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے، مرنا ہی ہے، اور ان کے ہاتھوں مرے یا اس کے ہاتھوں مرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کم از کم جمہوریت کا احترام ہی باقی رہے گا۔ تو میں تو کہتا ہوں انتخابات کرا دیں، اور 2 صوبوں میں ہی کروا دیں۔ وہ تو سال بھر کے بعد بھی اگر آپ کروائیں گے، آنا اسی نے، کیونکہ اگر یہ قوم اچھی ہوتی، ہم اچھے ہوتے، تو یہ شہباز شریف کو، یہ نواز شریف کو، یہ ایون ذوالفقار علی بھٹو کو، آپ دیکھیں نا، ذوالفقار علی بھٹو ڈیموکریٹک راستے سے آئے تھے کیا؟ وہ ڈیڈی جس کو کہتے تھے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہے کیا؟ اب پوری ایک چین کو جا کے دیکھ لیں، وہ ہر سیاستدان ان کی کوکھ سے ہی جنم لیتا ہے، سرجری سے ہوتا ہے، قینچی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نارمل وے میں تو نہیں پیدا کر سکتا نا آرمی چیف، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو۔ تو یہ سب وہی ہیں، یہ دولے شاہ کے چوہے ہیں، دولے شاہ کے چوہے۔ اگر یہ ڈیموکریٹک ذہنیت ہوتی، انہوں نے اس کو سمجھا ہوتا، تو یہ شریکوں کی لڑائی ہو رہی تھی کہ بس اب ایک رہے گا۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جی عدالتوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو سورہ منافقون کی ترجمے کے ساتھ تیاری مکمل ہے، اور اس کا ترجمہ سجایا جا رہا ہے کہ کیا کیا بتانا ہے سورہ منافقون پڑھنے کے بعد۔ اور پھر عظیم ہم وطنوں کے ملکی مفاد میں انتظام سنبھال لیا ہے، اور یہ 2 ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو چونکنے کی، سرپرائز یا شوق ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، میں تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سینڈ کام کے کمانڈر کے بعد بہت سی تبدیلیاں آنی ہیں، اور اس سینڈ کمان کے کمانڈر کے ایک جملے میں کہ عاصم منیر ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کے نیوکلیر آرسنل سیف اینڈ سیکیور ہیں، تو اس میں بہت سارے میسیجز ہیں۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ راستہ بھی کیا ہے؟ مطلب وہ تو وہاں تک لے جاتے ہیں نا، بند گلی کے اس کونے پہ لے جاتے ہیں کہ مجھ جیسوں کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ اس کے سوا راستہ کیا ہے، ورنہ تو آپ اور میں ایک دوسرے کے گھروں میں گھسنے والے ہیں۔ اچھا، امیر کے گھر میں نہیں گھستا کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم غریب ہی امیروں کے گھروں میں نہیں گھسیں گے، ہم اپنے ہی گھروں میں گھسیں گے، اپنے بہن بھائیوں کی موٹر سائیکلیں جلائیں گے، دکانیں جلائیں گے، بسیں جلائیں گے، اور ایک دوسرے کو ماریں گے۔ تو وہ یہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر میں تو آپ کو ڈیٹیل بتانا شروع کروں کہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے اسلام آباد سے، میں نے کہا کوئی تبدیلی آئی؟ کہنے ہاں یہ تبدیلی آئی ہے، پہلے جن کو مارا کرتے تھے، جن کو خاموش رکھنا ہوتا تھا، تو انہیں درندگی سے کہتے تھے کہ وہ تینوں کیا ایسی نا، اور تو رہنا ہے، زندہ نہیں رہنا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور آپ کو منع کیا ہے نا، تو پلیز آپ سمجھا کریں، پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں، آپ میڈیا پہ نہ آیا کریں، اور آپ لوگوں سے نہ ملا کریں، آرام سے اپنی زندگی گزاریں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے والدین میں، اور جسے نکالتے ہیں کہ دیکھیں آپ پلیز چلے جائیں، ابھی حالات درست نہیں ہیں، اور کوئی آ جائے تو اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں ہم سے پوچھا نہیں، آپ پلیز واپس چلے جائیں۔ کہنے کہ یہ فرق آیا بس، کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ نہیں بدلیں گے۔ وہ لوگ درست کہتے ہیں، بات اچھا نہیں لگتا کہ جو ہاؤسنگ امپائر ہے اسے بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور وہ خان صاحب نے وہ حالات وہاں تک پہنچا دیے ہیں۔ اب خان صاحب اڈیالہ جیل میں کیسے رہیں گے، کتنی دیر رہیں گے، اور کب دوبارہ
مجھے تو اول تو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ریاست بچے گی. بہرحال میں اس اور ڈیٹیل میں نہیں جاتا، جو میں اطلاع تھی میں نے دے دی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ 28 رمضان کو ایک ترلا خصوصی فلائٹ، چارٹرڈ فلائٹ شہباز شریف کی نگرانی میں فل بھر کے سعودی عرب جا رہی ہے عمرہ کرنے کے لیے، اور نواز شریف بھی لندن سے آ کے پہنچیں گے. ترلا فلائٹ یہ کہ پیسے مانگنے جو وہ دینے کو تیار نہیں، جو IMF کی شرائط ہیں کہ جنہوں نے آپ کو انویسٹ کرنا ہے، جنہوں نے آپ کو رول اوور کرنا ہے، پیسے ڈپازٹ کرنے ہیں، ان سے لکھوا کے لائیے. تو شرح سود اور 2% بڑھ رہی ہے. جس ملک میں 20% شرح سود ہو وہاں کوئی کاروبار ممکن ہے؟ تو مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے جنہوں نے خبر دی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمرہ کرنے پہ جب سے آیا 4 عمرے کر چکا ہے شاید. کہ نہیں 5 سال سعودی عرب میں رہا جب جلا وطنی کے دوران ایک عمرہ نہیں کیا اس نے، ایک بھی عمرہ. مگر اب یہ عمرے کرے گا کیونکہ اور جہاز بھر بھر کے لے کے جائے گا، کیونکہ دولت تو سڑکوں پہ بہہ رہی ہے. تو بہرحال فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. دیکھیں واحد راستہ تو یہ ہے، اور یہ ماشاءاللہ نہیں لگا سکتے، میں نہیں سمجھتا کہ بچا ہی کیا ہے جو لٹایا جائے گا. کہ ایک ایسی قومی حکومت بنائیے، پہلے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں. وہ عمران ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، آپ کے لوگ نہیں، آپ کے لیے کام نہیں کرتے. انہیں اقتدار چاہیے، کسی بھی حال میں اقتدار چاہیے. فوری طور پہ تو ایک حکومت ایسی بنے جو اداروں کو درست کر سکتی ہو، جو نظام کو ریفائن کر سکتی ہو، جو کرپشن پر کسی حد تک قابو پا سکتی ہو. 100% کہیں کنٹرول نہیں ہوتا. برابر میں انڈیا میں پاکستان سے زیادہ کرپشن ہے، بنگلہ دیش سے زیادہ کرپشن ہے. کرپشن کا جو خاصا بہانہ بناتے ہیں وہ جھوٹ پر کھڑا بیانیہ ہے. امریکہ میں بھی کرپشن ہے، سب جگہ کرپشن ہے. مگر چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جو پھنس گیا وہ بچے گا نہیں. پھر 300 سال کی سزا ہوتی ہے امریکہ جیسے ملک میں. ذرا تصور میں لائیے، آپ کے تو عمر قید ہی 14 سال کی ہے اور وہ بھی 7 سال میں چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں. اور وہ لوگ جو نظام حکومت چلانے آئے ان کی کریڈینشل پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جمہوریت کی روح کے ساتھ اگر نہیں ہے، یہ بدبو مارتی جمہوریت، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. جمہوریت مڈل کلاس سے آتی ہے. پوری دنیا کی جمہوریت چیک کر لیں، یہ رؤوسا عمرہ پہ کھڑی ہوئی جمہوریت آپ کو کبھی کچھ نہیں دے گی. جب تک پارٹی سٹرکچر نہیں آئے گا کہ کارکن کیا ہوتا ہے اور لیڈر کیا ہوتا ہے، انتخابات کیا ہوتے ہیں، ٹکٹ کیسے دیتے ہیں، عوام کی کیا امپورٹنس ہے، وہ ساری چیزیں جو بیسکس ہیں، وہ نارمس جو ہیں. اور آج کے دور میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو پریزیڈنشل سسٹم پتہ ہے نا، خاص آپ کو پسند ہے تو امریکہ سے لے لیں. پارلیمانی جمہوری سسٹم پسند ہے تو اپنے انڈیا سے ہی لے لیں، UK سے لے لیں، برطانیہ سے لے لیں، کینیڈا سے لے لیں، آسٹریلیا سے لے لیں، نیوزی لینڈ سے لے لیں. کہیں سے بھی رہ سکتے ہیں نا پورا، اور اپنی مرضی کے مطابق 2 چیز. مگر یہ لوگ تو بلدیاتی انتخابات پہ بھی یقین نہیں رکھتے، جو نچلی سطح پہ اگر آپ کو تھوڑا بہت اختیار مل جائے تو یہ آپ کو جمہوریت دیں گے. وہ خاص صاحب جو آج آئین ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، مگر جو وہ بار بار خود آئین توڑا، 2 دفعہ تو ایسا توڑا کہ آئین بھی شکل دیکھ رہا تھا، مگر آج کہتے ہیں کہ آئین کو بچانا ہے اور ملک چلانا ہے. تو یہ آپ لوگ دیکھیں. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.